बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। पब्लिक राइट्स में हमारी बात हो रही थी, रूल ऑफ लॉ और पाकिस्तानी अदालतें, उस सिलसिले में अजहर सदीक एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी गुफ्तगू हुई है हमारी अदालतों के हवाले से। अभी हमारी क्योंकि बात हो रही थी जो G20 कॉन्फ्रेंस हुई है उस हवाले से, तो उसके मुख्तलिफ पहलू पर बात करें। आज अजहर सदीक साहब ये बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान में कोई वफद जाता है, जिस तरह अमेरिकन सफ़ीर जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों से मीटिंग करते हैं, आईजी पुलिस के आईजी जो हैं उनसे भी मिलते हैं और मुख्तलिफ लोगों से। G20 कॉन्फ्रेंस हुई है, इंडियन आर्मी चीफ कहीं नज़र नहीं आया, ना मैशत पर उन्होंने ब्रीफिंग दी है किसी को, ना कोई मीटिंग की है, ना उनका कहीं नाम आया है। तो ये कितना एक फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, वजह ये है कि जहाँ जिन ममालिक में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, वहाँ इदारों के इख्तियारात और तवाज़ुन के हवाले से बातें बड़ी वाज़ेह हैं। ये तो एक जो बात ओपन सीक्रेट इस तरह से है कि ऑपरेशन रजीम चेंज अगर इमरान खान का देखा जाए और बैनुल-अक़वामी अगर एक परसेप्शन देखा जाए, तो वहाँ एक वाज़ेह है कि ये ब्लॉक की लड़ाई है। पाकिस्तान ने पहले रशिया के साथ जो रशिया को ब्रेक करने में जो अमेरिका का साथ दिया था, उसके नुकसान पाकिस्तान ने देख रहे हैं कि पाकिस्तान आज तक खड़ा नहीं हो सका। अब उसके बाद एक अच्छा मौका था कि अगर वो रशियन ब्लॉक में या चाइना के साथ रहता, तो इस मुल्क में तरक्की की राहें ज़्यादा हो जाती। लेकिन वहाँ बाकी जो लॉबी है, वो चाह रही है कि नहीं, ये मामलात इस तरह से आएँ। आप सिर्फ यही देख लें कि G20 कामयाब करने में क्या हुआ कि वो रशिया के साथ भी अमेरिका अपना भारत के ताल्लुकात है और अमेरिका के साथ भी, यानी दोनों ममालिक के साथ उसने वो ताल्लुकात उस तरह से चलाकर और अपने आप को दुनिया में मनवा लिया है। और हम इन्हीं उलझनों में, हम हमारी ज़ाती सियासतदानों की लड़ाइयों में फँसे हुए हैं, एक दूसरे के मसाइल नहीं ख़त्म होते हैं और ये इनकी ज़ात में हुकूमत प्रेफ़रेंस नहीं है, यानी मुल्क प्रेफ़रेंस नहीं है कि मुल्क को आगे कैसे लेके चलना है, मुल्क को बढ़ाना कैसे है। हम उन साज़िशों का हिस्सा बनते आए हैं और लगता है बनते रहेंगे। हम नहीं ये चाहेंगे कि मुल्क हमारा आगे बढ़े। जिस दिन ये हम सब ने सोच लिया कि ये मुल्क आगे बढ़ेगा, तो फिर वो मुल्क आगे बहुत बढ़ेगा। लेकिन उस तक जाने के लिए आपको एक नेशनलिस्ट होने की सोच है, एक स्टेट्समैन होने की ज़रूरत है। इसमें मैं समझता हूँ कि इमरान खान की सोच बहुत पॉज़िटिव सोच थी और वो इंसान बहुत विज़डम रखता था और वो बैनुल-अक़वामी एक लीडर था कि और उस लीडर को किस तरह ज़ाया कर दिया, ये बड़ी कोफ्त की बात है। ये सारी चीज़ें जब दूसरी तरफ देखते हैं, इंडिया को देखते हैं कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और हम अपने मुल्क के अंदर की सिचुएशन देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में आपने देखा होगा किस तरह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो एक इलेक्शन हुआ, उसके रिजल्ट अभी तक नहीं आ सके सामने। फिर उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बिजली बिलों में अगर देखा जाए तो मैंने पिछले दिनों में बिल कुछ मकबूजा कश्मीर से भी मंगवाए थे और आज़ाद कश्मीर से भी मंगवाए, और यहाँ के उनको मैंने बराबर करके देखा है कि जो पाकिस्तान में बिल दिए जाते हैं उसमें टैक्सेस सार किस्म के शामिल होते हैं, लेकिन बाकी जहाँ के भी बिल हैं वहाँ खाली बिजली का बिल होता है, टैक्सेस नहीं होते। और ये इस किस्म की चीज़ें किसके ज़िम्मे हैं उनको मैनेजमेंट करने के लिए? क्या ये सारा कुछ अफवाज पाकिस्तान ही करेगी या कोई और भी है? देखिए, एक तो पहली बात है कि ये अफ़वाज पाकिस्तान का मैंडेट नहीं है और ना ही मेरा ख़्याल है अफ़वाज पाकिस्तान इस सारे मामले में जो है ना अपना किसी ना किसी तरह से कोई किरदार अदा कर पा रही है। ये जिन्होंने करना है, पहले पीडीएम की हुकूमतें थी, उन्होंने सत्यानाश कर दिया और उसके बाद जाते हुए निगरान हुकूमत वही सौंप के गई है ना। ये कोई इन्होंने तो नहीं दी, ठीक है ना जी। और यहाँ अपना देखना ये है कि हालात जिस समत में चल रहे हैं, उन चीज़ों को अगर सामने रखकर देखें और समझने की कोशिश करें, तो ये काबिल अमल नहीं है कि आप अगर वाक़ई अपनी डेलीगेट करना चाहते हैं, उन लोगों को आगे लेके जाना चाहते हैं कि जिनका इसमें नहीं है रोल कोई, तो उसके फिर नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे और वो मेरा जहाँ तक ख़्याल है नताइज फिर कौम भुगतेगी। और ये बात फिर वही है कि जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते रहे, जो बड़ी बातें करते रहे कि आप मुल्क को इस तरह लेकर चलें, वो हम सब ने देख लिया है कि अल्टीमेटली उसका अंजाम क्या हुआ है। इन अंजाम को अगर आप सामने रख के समझना चाहें, तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जिसका काम उसी को साजे
اور اگر ہم اس کو عمل درآمد کی طرف لے کر جائیں تو آپ کو یقیناً پازیٹیو ایسپیکٹ اس کے آپ کے ملیں گے. ورنہ اس ملک میں جمہوریت ختم ہی کر دینا چھوڑیں، پھر کیا ضرورت پڑی اس ملک میں جمہوریت کی اگر اس طریقے سے آپ نے نظام کو چلانا ہے. جب اگر آپ نے نظام آئین اور قانون کے مطابق اور دیے ہوئے پیرامیٹر پہ چلانا ہے تو پھر آپ کو اسی کے مطابق لے کر آگے چلنا ہوگا. وہ اب چاہیں تو آپ کر سکتے تھے، لیکن ابھی ہماری توجہ ساری ٹوٹل ہے وہ پڑی ہوئی ہے کہ جناب وہ ایک سیاسی جماعت کہ جناب ہم نے نواز شریف کو پاکستان لے کے جانا ہے. وہ جو نومبر 2019 میں 4 ہفتوں کے لیے اجازت لے کے آیا تھا میڈیکل ریکارڈ کرانے کے لیے، ابھی تک اس کا علاج نہیں ہو سکا. اور 17 مہینے حکومت کا ستیہ ناش کرنے کے بعد اب ایک نیا لالی پاپ دیا کہ جناب فلاں ڈیٹ کو پاکستان کیا کرنے جانا ہے. آپ نے بندہ پوچھے کہ جب اپنے بھائی کی حکومت میں تم کچھ کرا نہیں سکے، ہمارے پاس گولڈن ٹائم تھا کہ تم بتاتے، یعنی تمہیں ذات پہ ہے تو ذات پہ قوم نہیں میرا خیال ہے ماننے کے لیے تیار ہوگی. قوم تو اب سوال بہت سے کرے گی اور سوالوں کا جواب آج بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے اتنے عرصے میں کیا کیا ملک کے لیے، وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے. تو ابھی منجن بیچنے کے لیے نا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اب منجن بیچنا چاہتے ہیں. قوم تو اب بتایا گیا استقبال کر رہے ہیں کہ اچھا وہ ڈر اور خوف اتنا ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اور الیکشن جب 90 دن کے اندر ہونے تو 6 نومبر کی ڈیٹ دے دی ہوئی ہے صدر پاکستان کے حوالے سے. تو یہ ہے 15 اکتوبر کو جانا چاہتے ہیں. 15 اکتوبر تک کاغذات نامزدگی والا سارا پروسیس تو مکمل ہو گیا ہوگا. یہ کیا کرے گا بھائی سوری 21 اکتوبر کو کیا کریں گے جا کر وہاں؟ تو اگر وہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری ایک سازش اور چال کا حصہ بنے ہوئے ہیں ساتھ وہ لے کر اور اس سے رزلٹ میں نہیں سمجھتا اس سے کچھ ہونا ہے. یہ ایک چلے ہوئے کارتوس ہیں، راندہ درگاہ ہیں، چپ کر کے اللہ اللہ کریں جا کر سعودیہ وہ چلے جائیں وہاں پر رہا کریں، وہاں اعتکاف پہ بیٹھا کریں. اس قوم کا درد ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اس قوم کا فیصلہ جو ہے نا قوم کو کرنے دیں، اور جس طرح سے تباہی میں ان لوگوں نے حصہ ڈالا ہے وہ تاریخ یاد رکھے گی. اچھا، اب جو بیانات آ رہے ہیں نگران گورنمنٹ کے ذمہ داران ہیں ان کے بھی اور مختلف قسم کے، جس طرح افغانستان کے ساتھ حالات کافی خراب ہو چکے ہیں، بارڈر پر بھی انہوں نے وہ کیا ہے، ان سائڈ بھی افغانیوں کی پکڑ دکڑ جاری ہے، پھر سمگلنگ کو روکنے کے بڑے اعلانات ہو رہے ہیں. تو یہ سینیریو کس طرف جا رہا ہے؟ جب چیزیں کنٹرول میں نہ ہوں، باہر نکل جائیں، جب آپ تنہا رہ جائیں، جب آپ کو تنہا رکھ دیا جائے، جب آپ سیاسی بلوغت سے نکل نہ سکیں، جب آپ ٹوٹکوں سے کام چلائیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے. اور یہی حال ہو رہا ہے ان کا. اگر انہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئے گی تو کب سمجھ آئے گی؟ سوچنا یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا عمران خان کے دور میں ہی امریکہ نکلا تھا یہاں سے افغانستان کے اندر سے، اور وہ عمران خان تو پھر وہ بھگت رہا ہے نا. اور ہم ابھی بھی سمجھنا نہیں چاہتے. ہم آج بھی چاہیں کہ اس ملک کو کیسے لے کر چلنا ہے تو بہتری کی طرف لے کے جائیں تو دن آپ کو رزلٹ بڑے اچھے ملیں گے. لیکن آپ نے جب سوچ ہی اپنی محدود اتنی کر لی ہوئی ہے اور اس کا مطلب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات اور کس ڈگر میں جانا چاہ رہے ہیں. آپ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ان کو کیا کہیں گے؟ وہ کیا کریں ایسا کہ پاکستان کے اندر جو قانون اور آئین کی بالادستی کو بحال کرنے میں مدد دے سکے؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ ملک جو ہے نا ہمارے اوورسیز تو بہت درد رکھتے ہیں پیار سے، بہت بہت توجہ کے ساتھ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں جو اس ملک میں بہتری کی طرف لے کر جائے. اور یہ ان کا ایک چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. اور ہم جتنا بھی سپورٹ کریں اس چیز کو اتنا کم ہے. اور اوورسیز کو اپنے تئیں جو ہے نا ایک تو اپنے ووٹ کے رائٹ کے لیے ان کو بڑی زور سے آواز اٹھانی چاہیے. ہم تو لڑ رہے ہیں، عدالتوں میں بھی لے کر گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ انہیں سیمینار، پروٹیسٹ اور ابھی بھی اس ملک میں جمہوریت بحال کرنے کے لیے اپنے تئیں یہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں احتجاج ان کا رہے اور یہ مطالبہ کریں کہ پاکستان میں آئین پاکستان 1973 کا نفاذ اس کی اصل شکل کے اندر کریں. اور اصل شکل میں ہوگا تو بہتری ہوگی. اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر مذاق مت بننے دیں پاکستان کا. اور ایک اور جو بڑی زبردست، یعنی جن کا دل بھی دھڑکتا ہے، سڑکوں پہ بھی نکلتے ہیں، اپنے پیسے بھی لگاتے ہیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اتنا انہوں نے کام کیا
اور عمران خان کے ساتھ جس طرح وہ چل رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو تھوڑی سی ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعہ کے بعد یہ ڈر اور خوف ان میں آ گیا ہوا ہے، وہ ڈر اور خوف نکالنے، جو کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ان کا تو 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک. ہاں، جس نے اداروں کے بارے میں بات کی ہے، سخت باتیں کی ہیں، وہ جانے اور ان کا کام جانے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک اس سے ڈسٹرب ہے. ان لوگوں کی آپس میں انٹریکشن زیادہ بڑھنی چاہیے، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ چیزیں آگے کی طرف چلے جائیں. آپ نے 9 مئی کے واقعے کا ذکر کیا، اس کا بہت زیادہ تذکرہ ٹی وی چینل پر ہر جگہ سنا جا رہا ہے. وہاں جو نقصان ہوا تھا اس وقت، اس سے کئی گنا زیادہ تو یہ خود اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہیں نقصان. مختلف بندوں کو مارنا، مختلف بندوں کو اٹھانا، تشدد کرنا، لوگوں کے کاروبار بند کرنا اور اس قسم کی چیزیں، اور اس کو دیکھ کر کتنی تعداد میں جو سکلز لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، وہ ملک چھوڑ کر باہر آ گئے. تو کیا کہیں گے پھر اس واقعے کے بعد کا جو سینیریو ہے وہ زیادہ خوفناک ہے یا پہلے والا؟ دیکھیے، میں ایک بات بتاؤں، میں چونکہ ڈرونا خواب ہے یہ 9 مئی والا واقعہ، جس میں کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جو موقع پہ پہنچے، جن کا ایجنڈا کیا تھا وہ تو آنے والا وقت بتا دے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سارے ان کے جو باقی جو لوگ بے قصور ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں پہنچائی جائے، اتنا ضمانتیں نہ ہو پائیں، وہ جیلوں میں سڑتے رہیں، بھگتتے رہیں. پہلے پتہ نہیں کن کن لوگوں کا تشدد اور وہ سارا کچھ ہم سنتے رہے ہیں، ریکارڈ پہ آتا رہے. سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ اب بیٹھ کے اب اگر آپ نے آگے لے کر چلنا ہے، چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے چلنا ہے، تو میرا جہاں تک خیال ہے اس کانٹیکس میں شاید کوئی ایمنیسٹی دینی پڑے گی، یا ایمنیسٹی کوئی آئے گی جو یہ یعنی آپ کو اپنی دیکھیں، جو فوج کا اپنا ایک کردار ہے بارڈر پہ یا باقی چیزوں پہ، وہ تو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا نا، وہ تو آپ ہٹا نہیں سکتے نا. تو اس کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں آپ، تو یہ سوچنا پڑے گا کہ چیزوں کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے تاکہ ایک ورکنگ ریلیشن اور ایک بہتری کی طرف آ جائے، اور جن جن لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے ان کو یقیناً ان کے منطقی انجام تک بھی پہنچایا جائے. یہ بتائیے گا کہ وکلاء جو تحریک چلانا چاہ رہے ہیں آئین و قانون کی بحالی کے لیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چلا سکیں گے تحریک؟ دیکھیں، وکلا تحریک تو ایک طرح سے چل چکی ہے، اور لوگ ابھی سڑکوں پہ اس طرح سے ابھی آئے نہیں ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں آپ جب ڈیلے کریں گے، الیکشن لیٹ کریں گے، کچھ اس طرح کا مارشلائی ماحول بڑھائیں گے، تو لوگ تو پھر نکلیں گے. آپ یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، لوگ بیٹھیں گے نہیں، لوگ آگے بڑھیں گے، اور لوگ جب آگے بڑھیں گے تو پھر باتیں بہت ہے، یعنی بہت سی ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جو تکلیف تو کریں گی آپ کے لیے. لیکن اگر آپ ان چیزوں کو واقعی لے کر جانا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو آگے تو آنا پڑے گا، اور اس ملک کے لیے، اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، یہ ملک ہمارا ہے، تو ہمیں ایک نیشنل کوہیژن، اور میں تو ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، میں تو 6 جون کو جب میں دوبارہ آیا تھا لنڈن میں، جب میں پہنچا تھا غالباً 6 جون کو، میں نے مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے میثاق پاکستان کا کہا تھا، اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ میثاق پاکستان کر لیں، آج بھی سیاسی جماعتیں میثاق پاکستان پہ عمل درآمد کر لیں، یہ ملک آگے جا سکتا ہے. انہوں نے بلنڈر بہت کیے جب عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جو آیا وہ اسمبلی تحلیل کی تھی، یہ اب سپریم کورٹ میں بات ہو رہی تھی، یہ آگے جانا چاہیے تھا، الیکشن ہونے چاہیے تھے، چلے اب اس سے آگے چلے گئے، یہ لوٹ مار میں لگے رہے، اور وہی ان کا وتیرہ رہا. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا کہ جب اسمبلی وغیرہ کی جب اسمبلیاں تحلیل ہوئی، انہیں اس وقت الیکشن کرا دینا چاہیے تھا، انہوں نے الیکشن نہیں کرایا، اور اس کا بھی نقصان جمہوریت کو بڑی بری طرح سے ہوا. پھر سیکشن 57 الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے کہ الیکشن کا ڈیٹ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا، یہ بھی آئینی وائلیشن ہوئی. پھر انہوں نے مردم شماری کا پہلے کہا اور الیکشن بعد میں کرانے کی کوشش کی، وہ بھی ایک بہت بڑی بدنیتی ہے. پھر جو جاتے جاتے اسمبلی سے جو متعلقہ قوانین چند جلدی میں پاس کرائے، تو یہ سب ان کے گلے پڑنے والی چیزیں ہیں. اگر انہیں سمجھ آ جاتی، آج بھی اگر یہ سمجھ آئے تو یہ ملک آگے جا سکتا. یہ بتائیے گا کہ جب جس طرح ساری جماعتیں بھی اب خلاف ہو رہی ہیں، وہ زمانہ رہا نہیں کہ
کرے گا کوئی اور تو بھرے گا کوئی اور, نام کسی اور کا آئے گا اور کرے گا کچھ اور. آج کل لوگ تو سمجھ رہے ہیں جس کی طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور کس کی ذمہ داری ہے, کون کیا کر رہا ہے. جب عوام ساری خلاف ہو جائے گی, ابھی دیکھیں کبھی نہیں ہم نے اوورسیز میں دیکھا تھا کہ پاک فوج کے خلاف کوئی بندہ بات کر رہا ہے, لیکن آج جو بھی اوورسیز پاکستانی ہیں جہاں بھی بیٹھے ہیں, اگر کوئی بات نہیں کرتا لیکن اپنے قانون میں ہاتھ لگاتے ہیں جی بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن اگر عوام کے میں آ جاتی ہے, زیادہ ہے, ساری عوام خلاف ہو جاتی ہے, تو پھر اس میں کتنی ایک طاقت رہے گی پھر فوج میں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ, سمجھ نہیں آئی بات. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سارے لوگ, ساری عوام جب خلاف ہو جائے گی, جب صورتحال جس طرح کی مہنگائی جا رہی ہے, ہر چیز کنٹرول, کوئی چیز نہیں ہو رہی, تو یہ کہاں جا کر اینڈ ہوگا اس کا. دیکھیں یہ تو نیشنل کوہیژن کی باتیں ہیں. جب قوم ساری اکٹھی ہوگی, سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں گی, تو اس سے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور میں یہی سمجھتا ہوں اگر آپ کریں گے تو بہتری کی طرف پاسبلٹی نظر آتی ہے. لیکن آپ کہیں کہ اگر اسی طرح لے کر چلیں گے تو اس طرح جاتے ہوئے مجھے نہیں نظر آتا کہ آپ اس طرح کچھ بہتر کر سکیں گے. الٹیمیٹلی آپ کو کہیں نہ کہیں اکٹھی ہونا ہے. جتنا جلدی اکٹھی ہو سکیں اتنا فائدہ ہے, اتنا ملک آگے چلا جائے گا. ورنہ اگر آپ ایسے ہی رہیں گے تو تمہارا نام بھی نہیں ہوگا داستانوں میں, پھر لوگ اسی طرح بھگتیں گے, اسی طرح پریشان رہیں گے, اور ملک آگے جا نہیں سکے گا. ملک پہلے ہی اندھیروں کے اندر ڈوبا پڑا ہے. یہاں اس وقت ملک کو اگر آگے کھڑا کرنا ہے تو آپ کو ایک ایسا کام لے کے آنا ہے, ایک ایسی فضا بنانی ہے کہ یہ ملک آگے کی طرف بڑھ جائے. اور وہ اسی طرح بڑھ سکتا ہے بھائی چارے, پیار, محبت کے ساتھ. اور باقی جہاں تک وہ کرپشن کا کوئی نیا بیانیہ بنانا ہے, وہ لوگ یقین نہیں کریں گے اب آ کر کہ آپ اتنا کچھ بنانے کے بعد کل دیر لگتی ہے. ان کو پلیٹ میں رکھ کر آپ سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اب کیسے سارے موجود آپ کے سامنے, جس طرح کی ترامیم ہوئی, جس طرح کا یہ کام ہوا, یہ سارا اسی سرزمین پہ ہوا ہے. اور اسی سرزمین پہ لوگوں نے جو فائدے لیے ہیں وہ بھی ہم سب نے دیکھے ہیں. اظہر صدیقی صاحب, ایک لاسٹلی میسج اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, کیونکہ اس وقت اوورسیز پاکستانی جو ہیں بڑی پر امید ہیں کہ شاید کچھ ایسا ہو جائے کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے اور جو موجودہ صورتحال ہے اس سے باہر نکل سکیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک بات تو ہے کہ اوورسیز کمیونٹی جو ہے نا یہ جان ہے. ہم ان کے بہت احسان مند ہیں, اور جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں نا, وہ قربانیاں تو یاد رکھنی یعنی یاد رکھیں, وہ تو ہم بھول نہیں سکتے. ہم بھولنا بھی چاہیں تو ہم بھول نہیں سکتے ہیں, جس طرح مرضی ہم کر لیں اس بات کو. اوورسیز پاکستانی کو کمیونٹی کو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی سے اوائڈ کرنا چاہیے, اکٹھے رہنا چاہیے, جدوجہد اکٹھے کرنی چاہیے ایک نظریے پہ. اور جو لوگ آپ کے اندر گھس کے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. پاکستان میں جتنے لوگ ہیں انہیں کہیں کہ وہ سڑکوں پہ نکلے, اپنے ووٹ پہ پہرا دے, ووٹ کی رجسٹریشن وہ سارا پروسیس مکمل کرائیں. اور ملک کی اکانومی میں کچھ بہتری کی طرف اگر لے جا سکتے ہیں تو وہ ضرور آگے لے کے جانا چاہیے. حکومت چاہے کسی کی بھی ہو, لیکن ملک تو ہمارا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ جناب اظہر صدیق صاحب, آپ نے ٹائم دیا اور بہت اچھی گفتگو کیا. بے شمار ایسی چیزیں تھیں جو لوگوں نے کوسچن بھی مجھے بھیجے ہوئے تھے, لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں کافی چیزیں کور کر لی تھی, علیحدہ نہیں کیے. انشاءاللہ پھر صحت رہی, زندگی رہی, آپ کو پھر زحمت دیں گے, اور امید کریں گے کہ پھر آپ فلی توجہ کے ساتھ انشاءاللہ کوسچن بھی سنیں گے اور جواب بھی دیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. ناظرین, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو متعلقہ شخصیات ہوتی ہیں جس بارے میں جانتی ہوں, اسی سلسلے میں ان ٹاپک کے مطابق شخصیات کا انتخاب کیا جاتا ہے, ان کو لایا جاتا ہے اور آپ کو اصل سچویشن سے آگاہی دی جاتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ صحت رہی, زندگی رہی. نیکسٹ ویک دوبارہ نئے مہمانوں, نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.